सलावत पढ़ लीजिए। हम क्यों इस तरह पढ़ते हैं? किबला अल्लामा रशीद तुराबी साहब बुजुर्ग, खुदा उनकी कब्र पे रहमत नाज़िल फरमाए, फरमाते थे हमारे बुजुर्गों ने मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरमियान अला को नहीं आने दिया, किसी और को क्या आने दिया। बस दुनिया ने ये कहा, ये आले मोहम्मद, एक तशरीह की बस भाई कि आले मोहम्मद यानी नबी की ज़ुर्रियत तमाम जो क़यामत तक आए। दूसरी तशरीह की कि जी ज़ुर्रियत और तमाम उम्मत। मैं यहाँ हाथ जोड़ के तालिबे इल्माना अराइज पेश करूंगा, वो समझे होंगे ये अला नहीं है, ये आल है, और वो आल अरबी वाला नहीं इंग्लिश वाला समझे होंगे। तवज्जो है आपकी? आल यानी तमाम, ये वो आल नहीं है जनाब, ये वो आल है कि जब मुबाहिला में खुदा कहे अपने साथ सच्चों को लेकर जाओ, तो पूरे मदीना में सबने अपने बेटे भी सजाए, बेटियां भी सजाई, अपने आप को भी सजाया। नफ्स की बात है, नबी हमें लेकर जाएंगे। निसा की बात है, हमारी अज़वाज और हमारी ख़वातीन लाएंगी। और ज़ुर्रियत और अपनाना की बात है, हमारे बच्चे भी बड़े प्यारे हैं। अब जो मुबाहिले का दिन आया, नबी मुकर्रम घर से निकले, वहाँ मुबाहिले के मकाम पर नजरान के ईसाई देख रहे थे, यहाँ पे मदीना में मोहम्मद के सहाबी देख रहे थे। बस नबी घर से निकले, आगे आगे नबूवत है, पीछे पीछे इस्मत है, इस्मत के पीछे इमामत है, इमामत के पीछे आले इमामत है। यानी मैं कहूँगा जहाँ पर नबूवत का कदम आ रहा है, वहाँ पे इस्मत और बतूल और फातिमा ज़हरा का कदम आ रहा है। और जहाँ पे फातिमा ज़हरा जनाबे सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा का कदम आ रहा है, वहाँ पे अमीरुल मुमिनीन का कदम आ रहा है। और आपकी खिदमत में अर्ज है, ये जा कहाँ रहे हैं? ये सच्चाई मनवाने जा रहे हैं ना, नजरान के साथ मुबाहिला करने जा रहे हैं। और आपके इल्म में है मुबाहिला क्या है, ये भी लानत करेंगे, वो भी लानत करेंगे। जो सच्चा होगा उस पे रहमत नाज़िल होगी, जो झूठा होगा उस पे दोनों की और खुदा की लानत नाज़िल होगी। बस ये वहां जा रहे हैं सच्चाई की जंग में, जो नबुव्वत से एक कदम पीछे और इमामत से एक कदम आगे हो, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये सच्चों का घराना है, जो कल भी सच्चे थे, जो आज भी सच्चे थे। इन सच्चों के मुकाबले में आने वालों को 1400 साल से कोई बिल नहीं बचा सका। तवज्जो कीजिएगा, इन बातों को आम कीजिए, ये खतरनाक बातें नहीं है। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमें और हमारे बुजुर्गों को पता होना चाहिए, आले मोहम्मद को, दुश्मन को बचाने के लिए बिल काम नहीं आते। आले मोहम्मद से दुश्मनी की और आले मोहम्मद के दरवाजे से दुश्मनी की, लानत उसका मुकद्दर है। और हम शियान हैदर कर्रार मुहज़्ज़ब तरीके से आइम्मा के बताए हुए तरीके से बेजारी करते हैं, बरात करते हैं। सुनेंगे नबी ने, बस एक जुमला और बस बात खत्म हो गई। नबी ने खंदक में आमिर इब्न अब्दुल से कहा था ना, वो जब फलान कर आ गया था और उसने नबूवत के खेमा पे नेज़ा लगाया था और कहा था मोहम्मद माज़अल्लाह बाहर आओ और मुझसे लड़ो। वो नबी जिसने
طائف میں پتھر کھائے مگر بددعا نہیں دی، جس پہ اوجری پھینکی گئی بددعا نہیں دی، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو احسن ترین اخلاق کا فائز کیا ہے۔ اب سننا کیا کیا بیان کروں، جس کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کر کھینچا گیا، ہماری جانیں قربان آقا آپ پر، مگر نبی نے نہ بددعا دی نہ کوئی برا لفظ کہا۔ آج وہ جو خندق پھلان کر آیا ہے، توجہ کرو، نبی مکرم خیمے سے نکلے، کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کاٹے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جس نے آپ کی ذات کی اتنی گستاخی کی، آپ نے کچھ نہیں کہا، جب خیمے پر، خیمے کے دروازے پر نیزہ مارا، آپ نے کہہ دیا کون ہے وہ کتا، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو کاٹے؟ میرا نبی بتانا چاہتا ہے دیکھو ساری عمر ساری دنیا تم ہمیں اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، بس پاؤ گے تو در رسول کو پاؤ گے، در بطول کو پاؤ گے۔ یاد رکھنا جس نے بطول کے دروازے کی بے حرمتی کی، جس نے آل محمد کے دروازے کی بے حرمتی کی، وہ ہے جو از حدیث نبوی ہے، من لہذا القلب۔ سنا آپ نے، وہ نبی مکرم، اور جس شخصیت کا آج ذکر ہے انہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ عزاداران، یہ سجدے سے نکلے ہوئے سارے الفاظ ہیں، اور ذرا سنیے گا امام سجاد علیہ السلام کے فضائل سنیے گا، اس مظلوم امام کے فضائل ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ ایک طالب علمانہ کوشش ہے آپ کی خدمت میں، سجدہ 7 مقامات پہ واجب ہے، یا زمین پر 7 مقامات کا لگنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ نمازی سارے بیٹھے ہیں، اور وہ 7 مقامات کیا ہیں؟ پیشانی ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور پاؤں کے 2 انگوٹھے۔ یہ 7 مقامات لگتے ہیں تو سجدہ ہوتا ہے، اور سجدہ زمین پر ہوتا ہے۔ میں کیا کہوں، زمین پر سجدہ کرنے والے کو اور زمین کو ڈھونڈ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ بجانے والے کو ساجد کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اور زمین جس کے سجدے کا مشتاق ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ وہ ہستی ہے سید الساجدین۔ کیا معرفت ہے، 37 یا 36 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، مولد ہوا ہے، ظہور ہوا ہے، آپ کی ڈکشنریوں کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، مگر ان کی عظمت کا ورود ممکن نہیں ہے، لہذا یہ بحث کی باتیں ہی نہیں ہے کہ ان کی آمد ولادت ہے کہ شہادت ہے، ان کا جانا دنیا سے اٹھنا ہے یا شہادت ہے، آمد ظہور ہے کہ کیا ہے، بس انسان کو بیدار ہونے دیجیے۔ جتنا ذہن بلندی پہ جاتا رہے گا آل محمد کے فضائل بڑھتے جائیں گے۔ سلوات پڑھ لیجیے۔ سنا آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام، ساجدوں کی زینت، سجدہ گزاروں کی زینت، اور امام علیہ السلام 37 یا 36 ہجری میں مختصر معرفت امام کیا ہے کہ امام کا نام، ان کی کنیت، ان کی والدین، ان کے حالات ہر عزادار کو پتہ ہونے چاہیے، 12 اماموں کے۔ یہ ضروری باتیں ہیں، یہ کم سے کم معرفت ہے۔ آپ زیارت پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے امام کی زیارت اس کی معرفت کے حق سے کروانا۔ کم سے کم معرفت علماء کہتے ہیں امام کا مختصر تعارف ہے، امام ہے کون؟ بس بابا کے نام سے آپ واقف ہیں، مولا حسین اور شجرہ نبی مکرم اور ابو طالب کے گھرانے میں جاتا ہے۔ اب والدہ ہے جناب سیدہ شہر بانو، نانا کا نام ہے یزدجر ابن شہریار، اور وہ بادشاہ ہے ایران کا۔ سرکار کے مولا حسین، مولا علی کے دور میں جناب سیدہ شہر بانو آئی ہیں
بابا نے تحفہ بھیجا ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے آخری نبی کی ضروریت کے لیے. اتنی پاک بی بی ہے کہ جب مدینہ پہنچی ہیں امیر علیہ السلام کی اور دیگر اصحابہ کی بھی موجودگی ہے، چاہنے والے بہت ہیں کہ وہ جناب بی بی شہربانو سے عرض کریں، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور دنیا میں مشہور ہے کہ پاک و طاہر و عبادت گزار بندی ہے. سب خواہش کر رہے تھے کہ امیر المومنین نے عجیب فیصلہ کیا. سنیں امام کی ماں کے فضائل سنیے، خدا کسی کو اس کی ماں کا غم نہ دے. سنیے گا، کہا امیر علیہ السلام نے کہا جب سب خواہش کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں جناب شہربانو خود بتائیں کہ وہ کس کے عہد میں جانا چاہتے ہیں. کیا کہوں جناب سیدہ کے اس پاک کنیز کے. کہنے لگی اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنیے گا، کل شب میں نے خواب میں ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا. سبحان اللہ. فرما رہی تھی دیکھو شہربانو، خدا نے تمہاری قسمت میں وہ لالب بدل لکھا ہے جس سے امامت کی ضروریت چلے گی. بس کل جب علی پوچھے تو کہنا میں حسین ابن علی کے عہد میں جاؤں. جب ماں اتنی پاک باز ہو اور باپ سید الشہداء ہو اور جنت کے جوانوں کا سردار ہو، نبی کی پشت اور نبی کے کندھوں پر بیٹھنے والا ہو، اسلام کو بچانے والا ہو، دادا علی ہو، تب خدا پوتا علی زین العابدین دیتا ہے. 36 یا 37 ہجری میں 3 سال مولا علی کی خدمت نصیب ہوئی، 13 سال امام حسن کی صحبت نصیب ہوئی، 23 یا 24 سال اپنے بابا حسین کی صحبت نصیب ہوئی، اور 26 ہجری میں حضرت عباس یا 26-27 ہجری میں حضرت عباس کا مولد ہے. یعنی دیکھیے گا یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں پالنے والے 3 امام، اور ایک وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں 12 امام کہتے ہیں عباس کا رتبہ یا خدا جانتا ہے یا ہماری ماں زہرا جانتی ہے. اور کبھی موقع ملا تو میں جناب سیدہ کی وہ حدیث پیش کروں گا جو مولا عباس کی خدمت میں. بس اپنی آنکھوں پہ تھوڑا سا قفل بٹھائیے گا. حضرت امام زین العابدین اتنی بلند ہستی، عبادت گزاروں کی زینت ہے. سنیں گے مدینہ میں گھر میں آگ لگ گئی. اس آگ کا اور سادات کے گھر کا بڑا گہرا تعلق. بس یہ جملہ سن کے آگے امام کے کچھ فضائل سن لیجئے گا. گھر میں آگ لگی ہے، صحابہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا امام زین العابدین آگ کو دیکھ رہے ہیں اور آگ میں ڈوبے ہوئے. کافی دیر ہو گئی کہ قریب آیا، امام کی ابا جلنے لگی. قریب آیا صحابی، ابن رسول اللہ حسین کے فرزند، آگ لگی ہوئی ہے، آگ بجھا دی گئی ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ خدا کے ذکر میں موجود ہیں. امام نے عجیب جملہ کہا جو ہماری معرفت کے لیے تھا. کہا ہے میرے پیارے صحابی، میں یہ آگ دیکھ رہا تھا اور مجھے جہنم کی آگ یاد آئی. امام بہت کچھ کہہ سکتے تھے لیکن امت کی اصلاح کے لیے جملہ تھا. گھر میں موجود ہیں اور امام، ایک واقعہ سن لیجئے کہ سید الساجدین کیوں ہیں، بزرگ جانتے ہیں. اور بس بات تمام ہو گئی ہے، مصائب کا دور شروع ہوگا. امام سجدے میں ہیں کہ باہر مدینہ میں شور ہوا. امام زین العابدین طویل سجدے کیا کرتے تھے، اور امام کو سید الساجدین اس لیے کیوں کہا جاتا ہے سنیے گا کہ جب سجدے کے تمام 7 مقامات پر، دیکھو صرف ماتھے پر سجدے کا نشان ہونا اور ہے، ان 7 اعضاء پر سجدے کا نشان ہونا، یہ نشانی ہے سید الساجدین کی. اس لیے امام کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. امام کے 7 اعضاء پر سجدے کے نشان تھے. اللہ اکبر، قربان جاؤں. امام سجدے میں ہیں، صحابی دوڑا داخل ہوا، کہا یا ابن رسول اللہ، بادشاہ امام محمد باقر علیہ السلام ایک کنویں میں گر گئے
اور امام کا سن نہایت ہی چھوٹا. امام نے سنا اور امام سبحان ربی العالی کی تسبیح ہوئی. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. تسبیح جو امام حسین نیزے پر پڑھتے تھے، یہ تسبیح بھی ہدیہ ہے. سبوح ربنا ورب الملائکۃ والروح. طویل عرصہ گزر گیا. امام کی زوجہ ہیں فاطمہ بنت حسن، اور کیا اس مختصر وقت میں بات ہو سکے گی. جناب فاطمہ بنت حسن پتہ ہے کون ہے؟ امام حسن کی صاحبزادی ہیں، امام سجاد کی زوجہ ہے، امام باقر کی والدہ ہے. یعنی بی بی کو عصمت نے چاروں طرف سے ایسے گھیر رکھا کہ بی بی کی عصمت کا کیا عالم ہوگا کہ جب بہت دیر گزر گئی، امام سجاد کو جناب فاطمہ بنت حسن قریب کھڑی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی ہیں کہ امام سجاد نے سجدے سے سر اٹھایا. کہا ہے کنیز خدا آپ کب سے یہاں موجود ہیں؟ کہا علی آپ پہ ہماری جان قربان ہو، آخر کنویں میں گر گئے. پورا مدینہ کنویں کے گرد جمع ہے، آپ سجدے میں تھے، آپ تک یہ بات نہ پہنچ سکی. امام چلے ہیں، اور چلنا کیسا ہے؟ عصمت کی عبا پہنی ہے، کرامت کی قبا پہنی ہے، شرافت کا کمر بند باندھا ہے، وما ینطق کی زبان چلی ہے، سر پہ غدیری امامہ باندھا ہے، ہاتھ میں تولا و تبرہ کا عصا پکڑا ہے، اور امام چلے ہیں. کہا کس کنویں میں باقر ہے؟ باپ سجدہ کر رہا ہے، یہاں آئے ہیں کنویں کے پاس، اور کنویں کے پانی کو حکم دیا ہے اے آپ میری امانت مجھے واپس کر دے. سید الساجدین کا کہنا تھا، راوی لکھتے ہیں پانی بلند ہونا شروع ہوا کنویں کا، دیکھا امام باقر پانی پر بیٹھے ہیں، پانی میں نہیں ہے، پانی پر بیٹھے ہیں. میں کہوں گا وہاں باپ زمین پر سجدے میں تھا، یہاں بیٹا پانی پر سجدے میں تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. بس 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں. امام سے کہا آپ کو ڈر نہ تھا کہ آپ کا فرزند پانی میں کنویں میں گر گیا ہے؟ مولا آپ کی ذریت کی نشانی پانی میں تھی، امامت کا سلسلہ پانی میں تھا. امام زین العابدین نے تاریخی جملہ کہا ہے. امام نے فرمایا دیکھو جب میں اس کی عبادت میں تھا، اس کی امانت میں تھا، وہ کیسے میری امانت میں خیانت کر سکتا؟ قربان سجاد کی سیادت ہے. کیا بات ہے. جب یہ سیدہ کا لاڈلا کوفہ اور شام پہنچا نا، تو امام نے بڑا عجیب جملہ کہا. ان کی سیادت کا جملہ سنیے. جب امام مولا کا تمسخر اڑا رہا تھا، توبہ نعوذ باللہ، تو امام نے کہا دیکھ مجھے لاچار نہ سمجھ، اگر یزید تو اپنے دعووں میں اتنا سچا ہے تو مجھے تلوار دے اور خود میرے مقابلے میں آ جا. تاریخ کے جملے ہیں. امام زین العابدین نے کہا مجھے تلوار دے اور میرے مقابلے میں تو آ جا. بس یہاں ایک جملہ سن لو گے، بالکل ویسے ہی جیسے یزید کے والد نے مولا امیر کو صفین کے بعد خط لکھا تھا. دیکھو علی، اس کا متن یہ، دیکھو علی ہم کب سے لڑ رہے ہیں، فیصلہ تم نے اور میں نے کرنا ہے. کیا ہی بات ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. آج کی تقریر کے فضائی کا آخری جملہ ہے، تم اور میں فیصلہ کر لیں. ہم دونوں کا خاندان بھی ایک جیسا، حسب نسب بھی ایک جیسا، ہماری شجاعت بھی ایک جیسی. لکھ رہا کون ہے؟ یزید کے والد لکھ رہے ہیں، جن کو بچانے کے لیے بلوں سے بل پیش کیے جا رہے ہیں. سنیے گا. کہا امام نے جب وہ نامہ پڑھا نا، امیر المومنین نے جواب لکھا، اور اس کو حضرت سید رضی نے، جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا ہے، انہوں نے لکھا احسن المکتوب. علی نے اس سے خوبصورت خط لکھا ہوا جو امت کے پاس ہے. اور لکھا کسے نے؟
تو جو ہے آپ کی امام علی نے ایک جملہ لکھا اور خط وہاں سے شروع کیا جہاں سے اس نے بات ختم کی تھی. کہا تو کہتا ہے تیرا خاندان اور میرا خاندان ایک جیسا ہے، دیکھ ہم نے خدا نے نبوت بھیجی، ہم نے خدا نے نبوت بھیجی، تم نے نبوت کو چھپلانے والے بھیجے. خدا نے ہم میں اللہ بھیجا، تم نے جھوٹوں کا شعر بھیجا. یہ امام علی کا جملہ ہے ان کے لیے، جھوٹوں کا شعر بھیجا. خدا نے ہم میں سیدۃ النساء العالمین بھیجی اور تم نے ام جمیل بھیجی. بس تاریخ پڑھ لیجئے گا کون تھی اور کس کے لیے کہا گیا. جس نے نبی پر وجری پھینکی تھی اور جس کے ہاتھ ٹوٹ جائے پھر ٹوٹے ہاتھ. قرآن کی آیت. آخری جملہ امام نے لکھا دیکھو میرے خاندان میں سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، میرے خاندان میں جنت کے سردار ہیں، تمہارے خاندان میں جہنم کو پر کرنے والے بچے ہیں. اور دیکھو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی. دیکھو اگر تمہیں شوق ہے فیصلے کا تو میرے پاس اب بھی وہ تلوار پڑی ہے جو میرے لیے آسمان سے نازل ہوئی تھی. اگر شوق ہے جگہ تو بتا، وقت تو بتا، تلوار بھی تو لے کر آ، دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں. علی آج بھی بوڑھا نہیں ہوا ہے. بس وہی جملہ امام سجاد نے اس کے بیٹے کو شام میں کہا کہ دے تلوار مجھے اور آجا تلوار لے کر کہ فیصلہ کر لے. کہ اچانک پلٹا یزید اور جملے کہے کہ نہیں نہیں میں نے تو ان کو نہیں مارا، یہ تو میرے ساتھ نے قتل کیا. دیکھیے اگر آج آپ اس سوشل میڈیا کے دور میں کہیں یہ سنیں کہ یزید نے نہیں مارا تھا، عمر سعد نے مارا تھا، تو بس یہ ان کے آباء و اجداد کی سنت ہے. امام نے وہاں کھڑے ہو کر اس ملعون کی زبان سے یہ جملے جاری کروا کر فیصلہ کر دیا ہے. بابا جنہوں نے تیرے قتل پر فخر کیا تھا آج مکر رہے ہیں، آج چھپ رہے ہیں. تو چھپنا ان کا مقدر ہے. وہ سجاد آج ہم سے گیا ہے، آج امت سے گیا ہے. سید الساجدین زین العابدین. علماء کہتے ہیں قیامت کے روز ایک منادی ندا لگائے گا جب اللہ کی بارگاہ میں تمام مرسلین اور نبی اور آئمہ اور طاہرین اور اولیاء جمع ہو جائیں گے. ایک صدا پردہ غیب سے آئے گی، اینا اینا سید الساجدین، اینا اینا زین العابدین. روایت کے جملے ہیں انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے خدا کسے ڈھونڈ رہا ہے، خدا کسے ڈھونڈ رہا ہے کہ محشر میں اس کا ناقہ آئے گا جس ناکے پر کمر جھکائے ہوئے ایک عبادت گزار آئے گا. نبی سر اٹھا کے کہیں گے حق ہے کہ تجھے سید الساجدین کہا جائے، حق ہے کہ تجھے زین العابدین کہا جائے. اور تیری عبادت کے کیا کہنے جب بھائی کا قاتل پناہ مانگنے آ گیا. اور تیری قیادت اور سیادت اور امامت کے کیا کہنے جب ماں کو تماچے لگانے والا، تازیانے لگانے والا سامنے آ گیا. سجاد نے بددعا نہیں کی، مسلسل شام کے راستے میں بابا کے سر کی تلاوت کرتا رہا، بابا کے چہرے کو پڑھتا رہا، بابا کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر چلتا رہا. حسین سجاد کو رموز امامت نیزے
माँ अपनी आबा में लेकर चल रही थी। सुनेंगे अज़ादारों एक जुमला जनाब इमाम सज्जाद की मुसीबत का, और बस फिर आज आ गई 25 या 26 मुहर्रम 95 या 94 हिजरी में इमाम दुनिया से गए हैं। बस इतनी सन में गया है कि इमाम बुरा लगता था, रिवायत के जुमले नईफ लगता था, झुका हुआ लगता था। इमाम को देखकर लोग कहते थे सज्जाद अभी दुनिया से गया, अभी दुनिया से गया। रिवायत में इमाम के सहाबा कहते हैं जब इमाम नमाज के लिए खड़े होते चेहरा जरब पड़ जाता, घर वाले परेशान हो जाते, सज्जाद कोई दुनिया में छोड़ गया हो। इमाम इस अताअत से नमाज पढ़े। बस इमाम ने सब्र किया और चलते रहो उस काफिले को, कि वो दिन आया है। देखिएगा 50 से 60 साल की उम्र कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं होती। रावियों ने लिखा है इमाम वक्त शहादत इतने ज़ईफ लगते थे कि इमाम के सामने कोई ज़ईफ खड़ा हो जाता, इमाम उससे भी ज़ईफ लगता। मैं कहूंगा रावियों तुमने इंसाफ नहीं किया, ये तो 57 साल का सज्जाद है। सज्जाद 24 साल में भी ज़ईफ लगता था। सज्जाद उस रात से ज़ईफ हो गया है, और जिस रात के ढलने से पहले ज़ैनब के सर से बुर्का छेड़ा गया, और सज्जाद देखता रहा माँ को। कुर्बान इमाम सज्जाद के करिया करिया फिरते रहे। मदीना में जब कोई जानवर को ज़िबा करता, इमाम करीब चले जाते। अज़ादार बड़ी मुश्किल रिवायत है, खुदा तुम्हारे दिलों के इमाम की वो मोहब्बत नाजिल करे, उसकी वो रहमत नाजिल करे कि तुम आज़ादारी में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सको। इमाम के सामने जब कोई जानवर मुस्बिह मक्का होता था, इमाम कहते ऐ मेरे नबी के उम्मती तुझसे कुछ पूछना है। कसाब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, अब्ला रसूलल्लाह मुझे इल्म है फिर भी पूछिए। कहा देख तूने क्या इस जानवर को पानी पिलाकर इमाम के हुक्म पर कहते आका मैं मुसलमान हूँ, आपके नाना की सीरत और नबूवत पे चलने वाला, पानी भी पिलाया था, खाना भी खिलाया था। सज्जाद करबला की तरफ रुख करके कहते खुदा जाने करते वक्त ये देखा था कि इसके हम जिन्स जानवर इसके करीब न हो। कहा इमाम मैंने इसे तन्हाई में ज़िबा किया था। इमाम मदीना की गली में बैठ जाते, अमाना उतार देते, कमरबंद खोल लेते, कहते वाह मुसीबत मेरे बाबा को मेरी 4 साल की बहन के सामने ज़िबा। मैं कुर्बान इमाम के ये सज्जाद चला, बाबा की मजलूमियत लेकर चला, फैलाता गया, बताता गया कि बस आ गई 94 या 95 हिजरी। खुदा लानत करे उस वलीद पर जिसने इमाम को जहर दिलवाया है। इमाम को जहर मिल गया, आखिर वो जहर इमाम को मिला जिसने सज्जाद को दुनिया से पर्दा करने पर मजबूर किया। वरना सज्जाद के लिए शाम के दरो दीवार, शाम का जिन्नान, माँ की मौजूदगी में शराबी से कलाम, इससे बड़ा कौन सा जहर था। बस जहर की शिद्दत बढ़ती गई है। 20 या 21 मुहर्रम को जहर मिला। अज़ादार इमाम तड़पते हैं, इमाम अपने बाबा की मजलिस करते हैं, अपने बाबा पे गिरिया करते हैं कि आखिरी दिन आया। कहा देख बाकिर करीब आ, मुझे मेरे बिस्तर से उठाकर जमीन पर लिटा दे। अब आप जाने जिनाब ज़हरा का रुमाल जाने खातिल हो गए मसाइब। इमाम कहते मुझे जमीन पर लिटा दे। इमाम के बच्चे, इमाम के सहाबा, बीबियां देख रही है। कहा हमारे होते हुए आप क्यों जमीन पर लेटेंगे। कहा बाकिर मुझे जमीन पर लिटा दे। उस
یاد رکھنا باقر ایک غسل بھی تو دینا کفن بھی تو دینا مگر باقر میرے جنازے میں زیادہ لوگوں کو مدعو نہ کرنا امام باقر نے ہاتھ جوڑے کہا مولا میں کیوں نہ مدعو کروں ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے باپ کا جنازہ بڑا ہو لوگ دعائیں کرے لوگ زیارتیں کرے امام سجاد نے راوی میں مقتل میں لکھا کہا باقر میری بھی خواہش تھی میرے باپ کا جنازہ بھی اور امت پڑھتی انبیاء پڑھتے مرسلین پڑھتے اور میرا جنازہ اور طویل و قامت نہ کرنا اور چند لوگوں میں دفنانا اور باقر نے باپ کا جنازہ قبر میں رکھا اللہود کتاب کی روایت ہے یہ روایت سنو اور ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ امام باقر کہتے میں نے بابا کا جسم جنت البقیع میں اپنی جد امام حسن کے پہلو میں اتارا ابھی میں نے قبر میرے